जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पूरे मुल्क में शोर है कि अपोजिशन कल एपीसी करने जा रही है। अपोजिशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं। इस एपीसी को जो इसका एपीसी का मेज़बान है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सारे अरेंजमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है। और कल की एपीसी की खास बात यह है कि इसमें जहां सारी अपोजिशन की बड़ी जमातें शिरकत कर रही हैं, वहीं दो अहम पॉलिटिकल लीडर्स नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी इस एपीसी का हिस्सा होंगे। पब्लिक न्यूज़ पे आप एपीसी की सारी अपडेट्स की ट्रांसमिशन लाइव आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे तमाम कोलीग्स, मेरे तमाम रिपोर्टर्स, डेफिनेटली उसका हिस्सा हम सब भी होंगे और आपको हम अपडेट करेंगे। कल के शो में हम ब्रीफली एपीसी में होने वाली डेवलपमेंट पर बात करेंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब खिताब ना करें, क्या गवर्नमेंट ये कर पाएगी या नहीं? कल नवाज शरीफ साहब जब शिरकत करेंगे उसके बाद ये फैसला होगा। आज के टॉपिक की जानिब बढ़ता हूँ और आज का टॉपिक फिर वही अलमनाक है, वही सोजनाक है, वही दर्दनाक है। और वो ये है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ इस माशरे में महफूज नहीं हैं। और ये बताते हुए मुझे शायद तकलीफ़ होती है, लफ्ज़ मेरा साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। और मैं इस बात जब ये बात बताता हूँ तो शायद मैं इकरार कर रहा होता हूँ कि मर्दों की डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमारी औरतें महफूज नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी हूँ। मैं इस्लामी मुल्क में रहता हूँ जहाँ औरतों को बराबरी के हकूक़ मिलते हैं, वहीं औरतें गैर महफूज हैं, वहीं बच्चे गैर महफूज हैं। आए रोज़ रेप केसेस, ज़्यादती के केसेस, गैंग रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। गो आज से 10 रोज़ पहले 9 सितंबर को जो सान्या हुआ लाहौर से सियालकोट मोटरवे के ऊपर, जब एक ख़ातून को मोटरवे पे जिसकी गाड़ी ख़राब हुई, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसके साथ रेप किया गया और लोग फ़रार हो गए। 2 लोग थे, एक पकड़ा गया, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया। और आप कोऑपरेट कीजिए पुलिस के साथ ताकि वो पकड़ा जा सके। उसका 10 दिन तक ना पकड़े जाना भी हमारे इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। तो उस 10 रोज़ पुराने वाक़े ने हमारी कौम को झंझोड़ा कि हम अपनी औरतों को, हम अपनी ख़वातीन को, हम अपने बच्चों को क्यों महफूज नहीं रख पा रहे, और आए रोज़ क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं ये रेप केसेस। इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं चाहूँगा, मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ने से पहले की कटिंग्स हैं, मैं उसमें आपको शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह के अखबारों में आजकल आपको खबरें पढ़ने को मिलती हैं। मुजफ्फरगढ़ में 24 घंटों के दौरान ज़्यादती का एक और वाक़या। भावलपुर में ज़्यादती का मुकदमा दर्ज ना होने पर और पुलिस के ताउन ना करने पर मुतासरा लड़की ने खुदकशी कर ली। कराची ईसा नगरी से मिलने वाली मुर्दा बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई। 3 साला बच्चा बदफेली के बाद कत्ल हुआ और 15 साला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कराची इत्तेहाद टाउन में ज़हनी जिस्मानी माजूर खातून का रेप, एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया। 6 साला बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम गिरफ्तार हो गया। बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के आबाई शहर तौसा शरीफ में खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती। यतीम लड़की के साथ ज़्यादती का मुलजिम गिरफ्तार हो गया और ज़्यादती की तस्दीक हो गई। लाहौर काला शाह काकू मोटरवे के करीब 5 अफराद ने शौहर को बांध दिया और उसके सामने उसकी बीवी से ज़्यादती की। 9 मौलूद बच्ची की लाश बरामद हुई और ज़्यादती करने वाला गिरफ्तार हो गया। तो ये चंद खबरें हैं जो मैंने गुज़श्ता 3-4 रोज़ से के जो अखबार हैं उनसे निकाली हैं। ये अक्कासी करती हैं कि हमारा माशरा किस सिमत गामजन है। तो मैं आज के पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके सोशल वर्कर हैं और एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सब के लिए। इस सिस्टम से लड़ते लड़ते उन्होंने इंसाफ की कोशिश की, अपने लिए इंसाफ मिला या नहीं ये उन्हीं से पूछूंगा। मुझे ज्वाइन किया मुख्तार भाई साहबा ने, बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई साहब वक्त देने के लिए। और समाजी कारकुन हैं, नेशनल साइकिलिस्ट भी हैं। और इनकी अच्छी बात यह है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि करेज चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी में माजरत के साथ नहीं है। हम अपनी ज़्यादतियों पर आवाज़ नहीं उठाते, इन्होंने आवाज़ उठाई। और मैं चाहूँगा कि जिसके साथ जहाँ ये सिस्टम, ये लोग ज़्यादती करते हैं, वो आवाज़ उठाएं। समर खान बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुख्तार भाई साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगा। आपके साथ जो हादसा हुआ 2002 का, वो दर्दनाक साल था जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। मैं चाहूँगा ज़रा नज़र डालिएगा, हमसे शेयर कीजिएगा कि सिस्टम ने आपको किस हद तक इंसाफ दिलाने में आपकी मदद की। और सिस्टम का बल्कि मेरा इंसाफ छीनने की कोशिश की है, जो कि छीना गया है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि
دیکھیں جب ہم لوگ تھانے پہ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر سوال جواب کیے جاتے ہیں، جو ایس ایچ او کے سوال ہوتے ہیں، اور کچھ کئی دن جو جاتے ہیں، جیسے اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کے سامنے ہیں، ابھی ایک بچی کے ساتھ کوئی بھی ریپ ہوا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، یہ میرے لیے یہ کامیابی کی بات. اچھا، یہ بڑا اچھا ایک نقطہ ہے جس کی اشارہ بھی کیا کہ سسٹم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، پولیس اور سسٹم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا. تو وہ کریج، وہ حوصلہ آپ کے اندر، وہ میں چاہوں گا ذرا شیئر کیجئے کہ کس طرح آپ کھڑی ہو گئیں کہ آپ نے انصاف لینا ہے، آپ نے سزائیں دلوانی ہیں. میں بعد میں اس پہ بھی آؤں گا کہ سزائیں ہوئیں نہیں ہوئیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ لمحات جو تھے بڑے دردناک تھے، بڑے کربناک تھے، اور آپ بڑی مشکل وقت تھا آپ کے اوپر، لیکن آپ کھڑی ہو گئیں کہ مجھے انصاف چاہیے، اور آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا دنیا کے سامنے. یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں جب انسان ٹھان لے صرف اپنے لیے نہیں، تو میں نے اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے، تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا انسان کے لیے ایک اپریشیٹ اور کریج والی بات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی دیتا ہے. لیکن پھر اس کے علاوہ جو ہے نا میرے ساتھ میرا میڈیا، میرے پاکستان کے لوگ تھے، بہنیں تھیں، میرے پاکستان کے بھائی تھے، میرے ساتھ پوری دنیا تھی، تو جن کو تھوڑا سا جن کی حوصلہ افزائی کی جاتی، تو میرے خیال میں آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اچھا مختار مائی صاحبہ، کیا آپ کو اگر آج میں بطور صحافی سوال پوچھوں، 18 سال تقریباً گزر گئے، کیا آپ کو انصاف دیا اس معاشرے نے، اس سسٹم نے؟ دیکھیں بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتی. دیکھیں جب میں دہشت گردی عدالت جاتے ہیں، وہاں پر پنچایت بھی نظر آتی ہے، وہاں پر ریپ بھی نظر آتا ہے. اس کے بعد جب ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر نہ پنچایت ہوتی ہے، نہ ہی سزا دی جاتی ہے. پھر 2005 میں سپریم کورٹ کا خود نوٹس لکھتا ہے چیف جسٹس صاحب، تو وہاں پر جو ہے نا دیکھیں 2005 سے لے کر 2011 میں پھر دوبارہ وہی فیصلہ آتا ہے. 2011 کے بعد پھر دوبارہ آپ ریویو کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہی تقریباً 2019 میں وہی فیصلہ آتا ہے. تو پھر جج صاحبان کے ریمارکس میں ہم نے بیٹھے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں اس میں بیچ میں بیٹھی تھی، کہتے ہیں سزا ہو چکی ہے، آپ اس کا کیا کریں، دوبارہ نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے کیا کہا، یہ عورت جو ہے نا طلاق یافتہ ہے، شادی کر لی ہے، اس کو جس کی طلاق ہوگی اس کی عزت نہیں، جس کی طلاق ہوگی اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ ان کو انصاف نہیں دینا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ملزمان بہت زیادہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، یا یہ نظام اتنا کھوکھلا ہے کہ جو آپ کے ساتھ میڈیا تھا، آپ کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی تھی، آپ کے ساتھ این جی اوز تھیں، اگر آپ کو انصاف نہیں مل سکا 18 سال بعد بھی، تو وجہ کیا تھی؟ ہماری دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہمارا معاشرہ، اور دوسری کا ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، بہت مشکل ہے. پہلے تو عورت جاتی نہیں ہے، جاتی ہے تو اس کو جو باتیں سہنی پڑتی ہیں، کس طرح سے گزرنا پڑتا ہے. میں کہتی ہوں روز اسی چیز سے گزر کے ڈی سی سے ایک دن گزری ہے تو بہتر آسان لگتا ہے انسان خود کو بہتر دے. اچھا ایک اور بات بھی بتا دیجئے، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں آتا ہے جہاں ریپ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ خود رپورٹ کرنا نہیں چاہتی، ان کی فیملی نہیں چاہتی، ان کو حوصلہ نہیں ہوتا. میں بالکل حوصلہ بار بار پہلی سیڑھی سے ہمیں گرا دیا جاتا ہے، تو حوصلہ کہاں سے آئے، کیسے جائیں؟ اس سے تو بہتر ہے، آسان ہمیں خودکشی لگتی ہے، روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دن مر جائے. مطلب پہلی سیڑھی سے گرا دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں انصاف کی پہلی سیڑھی پولیس ہوتی ہے. جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو عورتوں کے ساتھ ایک مطلب رویہ رکھا جاتا ہے اور ملزموں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہیں ایف آئی آر میں کہتی ہوں سب سے بڑی جو ہے نا ان کے پیچھے جو ہے نا میں کہتی ہوں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر ہم درجہ جو ہے نا اسی جو ہے نا مجرم کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اب 10 دن ہو گئے ابھی تک ایک مجرم پکڑا گیا ہے، اور انصاف کا تاخیر ہونا بڑا ہمارے ملک میں تاخیر ہوتی ہے، پھر ملتا ہی نہیں ہے. 17 سال ایک عورت دھکے کھائے گی تو میرے خیال میں کون جائے گا کورٹ.
تو آپ کے خیال میں اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے کیا؟ یہ سسٹم پولیس کا سسٹم جو پہلی سیڑھی ہوتا ہے یہ چینج ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کو چینج کروانا ہماری ریاست کا کام، کیونکہ جب تک آپ بولتے رہیں گے ہم لوگ بولتے رہیں گے تب تک جو ہے نا ایکشن لیتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا کریں گے تو یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل تو صحیح۔ میں کہتی ہوں بالکل چینج ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ کو رائفل سکھانا تو سکھا دیتے ہیں، چلانا سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پولیس کو عورت اور بیوی بیٹی اور ان کے حقوق کے بارے میں کبھی ہٹے نہیں۔ پولیس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ مختار ہماری صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ سمر خان صاحبہ میں آپ کی جہاں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور اگر مجھے جوائن کر چکی ہیں اگر جوائن کر چکے ہیں طوبہ سید صاحبہ تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ خلیل صاحب آپ سے آنے سے پہلے میرے ساتھ ایک ہماری سپورٹس وومن ہے سمر خان صاحب، آپ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہاں تو لڑکیاں خوف محسوس کرتی ہیں بھائی کسی کو مت بتاؤ۔ مجھے میسیجز بہت سارے آئے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہر دوسرے دن کی سٹوری ہے یہ ہراسمنٹ ہونا، اسٹریٹ ہراسمنٹ ہونا، لڑکوں کا ہمیں فالو کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، تو یہ ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں مار کے بھاگ جاتے ہیں، دھکا دے کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہم خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو جب میری ویڈیو آئی تو مجھے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس میں ملا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ میں نے اس چیز کو ایڈریس کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی عجیب ہپوکریٹیکل اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی کہ آپ کو اتنا ڈراماٹائز کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو روز ہوتا ہے، کون سا نئی بات ہے۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ روز ہوتا ہے کون سا نئی بات ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روز ہونا چاہیے، اور جس جینڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پرابلم ہے، اس کا پین ہے، لازمی تو نہیں کہ آپ اپوزٹ جینڈر کا پین سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹس زیادہ آ رہی تھی فرام مین، اور ان خواتین سے بھی آ رہی تھی جو ایسے مرد کی ایکسیپٹنس کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں۔ اچھا یہاں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، یہ کیا پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یا وہ جو چند لوگ 2 واقعات ہوئے یا 3 واقعات ہوئے کچھ لوگوں نے ہراس کر دیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو ہر روز ہر ہفتے ہر مہینے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہراسمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہراسمنٹ سے زیادہ اس ٹائم پہ کچھ کر نہیں سکتے، دن کی روشنی میں یا رش میں انہیں موقع نہیں ملتا۔ اگر انہیں موقع ملے تو پھر یہی ریپ کیسز جیسے سٹوریز آتی ہیں۔ تو ہراسمنٹ از دا اسٹارٹ آف سچ سٹوریز اینڈ سچ نیگیٹیوٹی ان آر کنٹری۔ اور ابھی ہماری ہپوکریسی دیکھیں، جب اس چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی اس چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لڑکی نے پہنا کیا ہے، کیا وہ محرم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ بے شرمی اور فحاشی پھیلا رہی ہے۔ مطلب ابھی بھی یہ ٹاپک ڈیبیٹیبل ہے اس ملک میں، اس وقت جب روزانہ ریپ کیسز آ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 1000 کیسز آ رہے ہیں، اور ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہوگا تو کیا تب آپ میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ آپ اس چیز پہ ڈیبیٹ کر پائیں، یا آپ فوراً اس کی سزا اور فوراً جسٹس مانگیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ طوبہ سید صاحبہ، میں مختارہ مائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ نے شاید بات انکریج نہیں کیا جاتا، سسٹم بڑا ویک ہے، جو پہلی سیڑھی ہے پولیس وہی سپورٹ نہیں کرتی وکٹم کو، اور ڈراتی ہے اس کو، اسے کوپریٹ نہیں کرتی، مجبور کر دیا جاتا۔ وہ تو کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ روز مریں آپ ایک ہی دفعہ مر جائیں، مطلب خدا نخواستہ وہ کہہ رہی ہیں کہ خودکشی کر لی جائے اس عورت کو یا اس لڑکی کو جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ طوبہ صاحبہ کی کال ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا۔ خلیل صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں سر وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، عورتیں لڑکیاں غیر محفوظ ہیں، آئے روز ریپ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، سر ہوز ریسپانسبل آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم to everybody who is listening and who is in the panel. It's of course a very shocking news کہ جس طرح وہ سمر صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ صرف اس ایما پر کہ چند لوگوں نے کہیں اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے تو آپ پورے مرد کو، سارے مرد فوق کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا سوسائٹی کے لیے۔ میں بہت دیر سے اس بات کے اوپر دلالت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز اس طرح الگ ہو کے سوچنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ ہمیں کچھ ملے گا۔ we'll have to seriously sit down to understand کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہماری دوسری جینڈر سے غلطیاں ہو رہی ہیں، we are part and parcel of each other۔ اگر ہم اس طرح مرد کو گالی دے کر سوچیں گے کہ ہم سلوشن نکال لیں گے تو میں نہیں مانتا کہ ہم کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ میں آپ کی گفتگو سے بھی، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ پر بھی، کہ آپ اس طرح بولتے ہیں جیسے
یہاں کے سارے مرد جو ہیں وہ خواتین کو ہراس کر رہے ہیں, اور in every street the same thing is happening. It happens occasionally somewhere. میں تو سر ریفرنس کیسز کوٹ کر کے ذکر کر رہا ہوں نا ان کا سر. سنیے, آپ بیچ میں نہیں بولنی ہے, بولیے, بیچ میں ادرا نہیں بولنا. نہیں بول رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ اب بعد میں جب میں when I've done, please then talk about it. یہ جو نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے نا کہ in every street and everywhere this sort of incident is happening, یہ بہت برا نیریٹو ہے جس کے بڑے دور اثر نتائج ہیں اور اس کے پیچھے باقاعدہ پلان ہے. اگر آپ اس بات پہ, آف کورس آپ میرے ہاں عورت کو ساری آزادی ہے, آپ رات کو بھی نکلیے, آپ سائیکل بھی چلائیے, کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو نارملی ہم مرد ہوتے ہیں جو اس کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات آپ سمجھیے, بشمول مردوں کے ایک ریزنیبل لباس پہننا تو آپ کی اخلاقی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ لباس پہننا میٹر نہیں کرتا اچھا, تو وہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. وہاں آپ کو بیٹھنا ہوگا اینڈ یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس بیفور یو اسپیک اباؤٹ اٹ. ہمارے جہاں 22 کروڑ کی آبادی ہوتی ہے وہاں بہت سارے ایلیمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں, اور خصوصاً یہ مردوں میں ملتے ہیں جو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں. اور ہم تمام مرد بلا توقف ایک پل میں اس کو گالی دینے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سمر ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے. ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ بالکل ہماری ماں بہن کے ساتھ ہونے والا حادثہ ہے, لیکن خدا کے واسطے آپ بھی سمر اس بات کو سوچئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی خدا نہ خواستہ ایک مرد کی غلطی پر سارے مردوں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. یہ غلطی مت کیجیے. ہمیں مل کر اس کا سدباب کرنا ہے, اینڈ ویل ہیو ٹو ہیو اے ونڈرفل ڈبیٹ آن اٹ, کہ کسی نہ کسی طرح ہم ایک ایسی کنڈیوسو ڈبیٹ کریں جو پروڈکٹیولی کسی نتیجے پر لے جائے, انسٹیڈ کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں. بالکل صحیح ہے سر, ویری رائٹ. آئیے, دس از ہائی ٹائم. اس سے پہلے کہ برے ایجنڈے والی عورتیں جو ہیں وہ ہم سے یہ سارا وقار چھین لیں, مل بیٹھ کے اس کے سلوشنز نکالتے ہیں. سر خلیل صاحب, میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ رسپانسبل کون ہے سر آپ کی نظر میں؟ اگر اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں گے تو میں آگے بڑھوں سر. یہ ڈبیٹ ریکوائر, اس کے لیے I have told you, you need a debate, you need a heavy duty debate جس میں فلیکسیبلٹی ہو اور ایک دوسرے کا موقف سننے کی طاقت ہو. جہاں کہیں بہت بھیڑیا قسم کے مرد موجود ہیں تو وہاں کہیں کچھ خواتین سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, وہ اس کو ایڈیفائی کرتی ہے سچویشن کو. بالکل. اس کے بعد ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے جس قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت, وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, مل جل کے ان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا. ایک 40 منٹ کے پروگرام میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. طوبہ صاحبہ نے جوائن کر لیا. خلیل صاحب نہیں کر سکوں گا. گاٹ دا پوائنٹ. طوبہ صاحبہ, خلیل الرحمان قمر صاحب ایک بات جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی غلطی کو تمام مردوں سے نہیں جوڑنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مس ہو رہی ہوتی ہیں, جو کہ جن کا خیال عورتوں کو رکھنا چاہیے. مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کا کیا جواب دے سکوں گی. میرے خیال سے ہمیں اوور آل سماج کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتیں بتدریج مردوں سے بہت زیادہ ان پہ سیکشل وائلنس بھی ہوتا ہے, پیٹریارکل وائلنس بھی ہوتا ہے. اور پیٹریارکل وائلنس صرف ریپ نہیں ہے, اس کی مختلف قسمیں, اس کی شکلیں ہیں, مختلف فارمز میں اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ گھروں میں ہوتا ہے, بازاروں میں ہوتا ہے, اسکولوں میں ہوتا ہے, یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, عدالتوں میں ہوتا ہے, پولیس اسٹیشنوں میں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کریں کہ وہ بڑی آسان لگے. یہ پورا ایک سماج کا نظام ہے جس کے اندر مستقل مختلف طریقے سے استحصال ہوتے ہیں, اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. دنیا بھر میں اس پہ کام بھی بہت کیا گیا, لکھا بھی بہت گیا ہے. ایک پورا ایکڈیمیا کا فیلڈ ہے جینڈر اسٹڈیز, جس پہ مکمل طور پہ اس پہ بات ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کے کریکولم کے اندر ان چیزوں کو
पूरी तरह से डालें करिकुलम के अंदर ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि जब आपको समझ नहीं होती तो आप सब लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तरह से उसका इजहार करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो ये मसला सिर्फ इतना सा नहीं है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि समाज के अंदर तो नाइंसाफ़ी या जुल्म किसी के भी साथ हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है, इसमें तो बिल्कुल कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन औरतों के साथ वो निस्बतन ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसकी वजूहात को देखना पड़ेगा। इसको इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता कि मर्दों के साथ भी तो होता है, इसके साथ भी तो होता है, उसके साथ भी तो होता है। इसकी बड़ी वजूहात है और बड़ी गहराई से लोगों ने इस पे काम भी किया है, इसको समझा भी है। ये इस वक्त इंटरनेशनली हर यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन इस कमीशन पर काम होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है तूबा साहबा, इस पर बात करूंगा कि जो ज्यादती के केसेस हैं वो औरतों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं, और खलील साहब से ही हम इस पर डिबेट करेंगे कि औरतें इस माशरे में, इस्लामी माशरे में जहाँ औरत को महफूज होना चाहिए, गैर महफूज क्यों है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। समर, खलील साहब का जो रिस्पांस था आपके जवाब पे वो यही था कि एक तो रिजनेबल लिबास होना चाहिए, और दूसरा कुछ एजेंडा होता है जो ख़वातीन लेके अगेंस्ट मर्द शुरू हो जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए कि एक की अगर गलती है तो पूरी सोसाइटी को क्लीन स्वीप नहीं करना चाहिए। तो ये बड़े वैलिड पॉइंट है जो खलील साहब ने मेरे ख्याल में उठाए। जब भी इन चीज़ों की बात की जाती है तो उसको एज अ कंपटीशन ही ले लिया जाता है। दोनों जेंडर यही समझते हैं कि हमारी एक वॉर छिड़ गई है। मेरे अपने बहुत सारे मर्द हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे कोचेज़ हैं जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तरक्की करूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस हर रोज़ आ रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है ना, ये पहला साल हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो इट मीन्स अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो इट मीन्स मेजॉरिटी में हो रही है एक चीज़। और जब आपने कोरोना में देखा कि जब पूरी दुनिया बंद थी घरों के अंदर, तो उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था, और जब घरों से बाहर निकले हैं तो उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ रहा है। तो फिर आप ही मुझे बताएं होम टू ब्लेम। घरों के अंदर तो चले, उसका तो लिबास से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो घरों के अंदर चार दीवारी में भी अगर औरतें सेफ नहीं, उधर भी उनको मारा धाड़ा जा रहा है, बाहर निकल के भी हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं। और दूसरा ये कि ठीक है, डू इन रोम एज रोमन्स डू, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने वही पहनावा पहनना चाहिए जो हमारा कल्चर और वो करता है। मैं खुद दीर से हूँ, दीर में जब मैं जाती हूँ, मैं चादर ओढ़ के जाती हूँ, निकाब करके जाती हूँ। कैपिटल में जब मैं होती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही होती, तो मुझे स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। बट माई क्वेश्चन इज़, अगर कपड़ों से ही फ़र्क पड़ता है, जो मदरसे में इतने बच्चे बच्चियाँ हो रहे हैं वो तो पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, उनके रेप हो रहे हैं। अभी खातून का जो है वो उनके महरम के साथ, उनके शौहर के साथ ढकी छुपी औरत थी, उनका 5 बंदों ने रेप किया है। अच्छा, फिर उधर हमारे कपड़ों वाला कॉन्सेप्ट कैसे वैलिड रहता है? जब कब्र में से मुर्दा निकाल के उनके साथ रेप किया जाता है तो क्या उधर भी महरम भेजो? वो तो बेचारी सर से पांव तक कफन में कवर होती हैं। तो ये चीज़ें फिर क्वेश्चन मार्क बन के रह जाती है हमारे पॉइंट्स कि क्या ये हमारा ओवरऑल एक जो है कलेक्टिव माइंडसेट ये है। इंसाफ दिलवाएं हम उस पे। खलील साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये डिबेट पिछले 10 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि हम नुक्स निकाल रहे हैं उस शख्स के साथ, उस औरत के साथ जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना सर, कि कपड़े ठीक नहीं थे, वक्त ठीक नहीं था, रास्ता ठीक नहीं था। सर ये जो मैंने भी आपको कुछ न्यूज़ की कटिंग सुनाई अखबारों की, उसमें भी सर रेप औरतों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर मर्द ज़्यादा जालिम प्रेजेंट हो रहा है या अपने आप को जालिम साबित भी कर रहा है ना सर, इस तरह के एक्ट करके। मैं सबसे पहले तो समर साहिबा को कहूँगा कि मैं भी उनमें से ही हूँ जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है जो आप साइकिलिंग कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि आई एम इन नो कंपटीशन बिकॉज आई डोंट बिलीव कंपटीशन इन बिटवीन वीमेन एंड मैन। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, अगर आप ये अज्यूम कर लेंगी कि मर्द जब बात करे तो वो आपके साथ कंपटीशन में है, तो यू आर स्लाइटली मिस्टेकन। आप मुझे मैं एग्री करता हूँ, पार्टली ये ज़्यादा होता है, मर्द जो है उसमें ज़्यादा एलिमेंट है इस तरह की बेहूदगी और घटियापन का, लेकिन वो एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन है। मेरा ऑलवेज मेरा ये ओपिनियन रहा कि वो बचाने वाले भी मर्द होते हैं। आप जब पूरे मर्द फोक को जब गाली देते हैं या उसको कंट्रोवर्सी में डालते हैं तो आप देखिए कितने कितने लोगों उनकी भी तौहीन कर रहे होते हैं जो आपके लिए जान हथेली पे रख के उस वक्त लड़ने के लिए निकल आते हैं। आप समझिए, आप मुझे वो तूबा कह रही थी करिकुलम का,
خدا کے واسطے یار ہم نے کیا سارے کریکولم باہر سے لینے ہیں؟ آپ بیٹھ کر یہ نہیں سوچتی کہ کہیں ہمارے ہاں دین سے دوری، سماجی نارمز سے دوری وہ ہمیں کہیں بھٹکا رہی ہے، اور ہمیں باقاعدہ پلانڈ بھٹکایا جا رہا ہے تاکہ ہماری عورت اٹھ کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے. اس کا نقصان ہو جائے گا. ہم تمام پڑھے لکھے لوگ آپ کے ایک ایک رائٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. جو وٹ ایور یو پیپل آر ڈوئنگ، میں چاہتا ہوں، میری جو آرزو ہے میرے ملک کی عورتیں، لڑکیاں، بچیاں پرندوں کی طرح اڑا کریں یار. لیکن خدا کے واسطے اگر کوئی چند ایلیمنٹ 22 کروڑ میں، آپ باقی سارے ملکوں کے جو سویلائزڈ ملک ہیں ان کے ڈیٹا تو کلیکٹ کیجئے. یہ اکیلے اس ملک کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ ہو رہے ہیں ہم سب شرمندہ اس بات کے اوپر، ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ جو جنہوں نے ریپ کیا سڑک کے اوپر، وہ میری جنرل پبلک کے ہاتھ میں آ جائے نا تو وہ زمین پہ گاڑ کے مار دیں اس کو. یہ وہ مرد ہی ہیں جو اس بات پر آپ کے ساتھ آپ کی پشت پر کھڑے ہیں. ہوا واقعہ، وہ بھیڑیا لوگ تھے، وہ انتہائی ایک سفاک انسانی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن آپ ایک واقعے کو لے کے پورے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یا خدا نہ خواستہ ہے لاشعوری طور پر آپ کو نہیں لگتا کہ بدنامی ہو رہی ہے؟ اگر کہیں قبر کھود کے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے تو وہ کتنے واقعات ہیں جن کو آپ نے لاد دیا سارے قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا سر. سنیے میں یہ سنیے نا. جی سر بولیے. لیٹ می فنش. یہ کیوں پرابلم کیوں ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول رہے ہیں؟ نہیں سر، میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ہمیں سمجھ سر آپ بولنے، میں بعد میں سوال پوچھ لیتا ہوں، بولنے سر آپ. نہیں آپ ایڈ کر لیجئے. اب میں نے رک گیا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات سے تو میں بھی ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو تو قصوروار ٹھہرانا پڑے گا نا سر. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کو ہی. ارے جس عورت نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، جس مرد نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے. عدنان، قصوروار کس کو نہیں ٹھہرانا؟ جو جرم کر رہا ہے وہ مجرم ہے، یہ یاد رکھیے. اب آپ کو نکل کے مجھے یہاں بات ہو رہی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی. یہ میوچولی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے. بوتھ پارٹیز ڈو. کیا آپ مردوں کو بلائیے نا، ان سے پوچھئے کیا ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتی؟ سب ہو رہا ہے، اگریڈ. بٹ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہیے اور مل کر اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. اس سے تو سر میں یہ پرسپشن لے سکتا ہوں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں مرد اور عورت دونوں ہی مظلوم ہیں. ہم تو یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ عورت زیادہ مظلوم ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے، عدنان سنیے جی، ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے پرابلمز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ہاں قانون ایکولی اور کوئکلی پریویل نہیں کرتا. جب قانون ایکولی اور کوئکلی پریویل کرنے لگے گا، جب سب لوگوں کو انصاف ملنے لگے گا ایکولی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل پرابلم لائی کہاں کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ پہلی دوڑ یہ ہوتی کہ ہم مل کر ایک ایسا ہنگام بپا کرتے جس میں ہم اپنی ریاست کو مجبور کرتے کہ انصاف جو ہے صرف الیٹ کلاس کے لیے مختص مت کر دیجئے. یہ جب ہو جاتا تو کون ہے بھیا، کس کی آرزو ہے کہ ہمارے ہاں روایتیں ہیں، ہمارے ہاں سماج ہے جو بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں، بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہے. اس میں بھیڑیا مرد موجود ہیں، اس میں بھیڑیا عورتیں بھی موجود ہیں. تو دونوں نے مل کے ان کا کلا کما کرنا ہے، اور دونوں ہی somehow the other اس سماج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. سرمر صاحبہ، عورتیں بھی برابر کی قصوروار ہیں اور یہ بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہیں. خلیل صاحب کا اوپینین ہے، مطلب میرا نہیں. میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ برابر کی قصوروار ہیں. آپ ڈونٹ say such words. نہیں تو سر پھر ایک بات کلیئر کر دیں تاکہ میں اگلا سوال فریم کر سکوں کہ اس معاشرے میں عورتیں زیادہ مظلوم ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ This you have got out of my discussion, you know. سر I don't understand how you picked up this particular point that میں نے کہا کہ دونوں ہی قصوروار ہیں. میں نے کہا جب عورت جرم کرتی ہے وہ مجرم ہے، جب مرد جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے. ان دونوں کو پن پوائنٹ کیجئے. That's what my point is. I didn't say I am all with Samar. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. should have not happened. خلیل بھائی، مطلب آج کے سینیریو میں تو عورت غیر محفوظ ہے سر. میں ہراس نہیں ہو رہا، سمر ہراس ہو رہی ہے سوسائٹی میں. تو کہیں نہ کہیں تو عورتیں مظلوم ہو گئی نا سر.
کہیں نہ کہیں عورتیں ہیں بھیا, میں اقرار کرتا ہوں مردوں سے زیادہ ہیں, لیکن مرد بھی ہیں. آپ کو سیالکوٹ کا واقعہ یاد نہیں جہاں 2 بھائیوں کو مار کر لاشیں ان کی ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے گھسیٹی گئی تھی؟ ان کے لیے کیا کون اٹھا ان کے لیے؟ تو یہ ایسے سارے واقعات ہو رہے ہیں اس معاشرے میں, انصاف نہیں مل رہا. میں آئی ایم آل ود مائی دوز ویمن جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. لیکن سر آئی ایم ریڈی ٹو فائٹ فور دیم. ایک چیز ایڈ بٹ آئیے ہمارے ساتھ مل کے ایسے گھناؤنے مجرمین کے خلاف بھی لڑیے. سر ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, سیالکوٹ میں جو ہوا کیا تو مردوں نے ہی نا سر, عورتوں نے تو نہیں اٹھ کے کر دیا. ایک بات میں عرض کروں, جی سر, آپ ذرا پڑھ لکھائیے, آپ کو پتہ چلے گا there is no murder on earth جس کے پیچھے ایک عورت نہیں ہوتی. مطلب میں ایک بریک لے لیتا ہوں. جن کی کتابیں پڑھ کے آپ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں نا, یہ ان کا ہی کہنا ہے. نہیں سر, میں تو آپ کو بھی پڑھتا ہوں سر. ایک بریک لے رہا ہوں, ایک بریک کے بعد میں سمر کو بھی شامل کریں گے. بریک لے لیں. ویلکم بیک. سمر صاحبہ, کیسے یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سزائیں ریوائز کر دی جائیں, قانون سٹرونگ کر دیے جائیں, سزائے موت دے دی جائے, عمر قید سزا دے دی جائے, سخت سزائیں ہوں گی تو یہ کنٹرول کر سکیں گے. ایک پرسیپشن ہے, لیکن سوال اٹھتا ہے کہ زینب کیس میں چند ہی مہینوں میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی شخص کو, اس کے بعد اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. میں آپ بھی بتا بھی چکا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں جو کچھ ہوئے. زینب کیس میں پھانسی ہوئی تھی, کسی بھی عام بندے, مجھے بھی پتہ نہیں تھا. جب 2-3 دن پہلے میرے زینب کے والد صاحب کے ساتھ شو نہیں ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا وہ پکڑی بھی گئی اور انہیں پھانسی بھی ہو چکی ہے. تو ایسی پھانسی کسی ایک تو پبلکلی براڈ کاسٹ نہیں ہوئی کہ باقی لوگ اس کو دیکھیں اور ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ ایسا پاسبل ہے. اب یہ جنگل کا قانون ہی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں پنشمنٹس نہیں ملیں گی. I'll come towards 2 things. ایک تو سخت سے سخت لاز بنائے جائیں. ابھی بھی ہم 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو ابھی بھی ہم لاز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا لاز بنانے, یہ تو ابھی تک بن جانے چاہیے تھے. ہم کیسز کے انتظار کیوں کرتے کہ جب کوئی ایسا کیس ہوگا تو ہم اس پہ بیٹھیں گے, بات ہوں گی اور لاز بنیں گے. اور اگر لاز آلریڈی وہاں پہ ہیں تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ سو اٹس این انٹائر سسٹم. جیسے خود پولیس اسٹیشنز کا حال بہت زیادہ برا ہے. وہاں پہ کوئی بھی لڑکی ایسی جائے گی کمپلین لے کے تو سب سے پہلے وہ ہنستے ہیں, مذاق, بہت چل ہو کے اس چیز کو لیا جاتا ہے. اور میرا اگر یہ جو کیس تھا اسٹریٹ ہراسمنٹ کا وہ اتنا وائرل ہوا یا اس پہ اگلے ہی دن ڈی سی صاحب کا رسپانس آیا اسلام آباد بیکاز دا ویڈیو گون وائرل, وہ وائرل ہو چکی تھی, پریشرائز کیا جا رہا تھا. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیو نہیں ڈال رہے, جو وائرل نہیں ہے, جن کی آواز اتنی زیادہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ, کیا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے. پرسنلی ایز اے جنرل پبلک, جنرل ایک عام ملک کی عام خاتون کے نسبت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی یہ کیسز آئے ہیں ہراسمنٹ کے, ریپ کے, تو اس کے بعد کیسز میں کمی نہیں آ رہی, بڑھ رہی ہے. کیسز بڑھ رہے, اٹس این ایوری ڈے تھنگ. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ کم از کم سسٹم پہ ریلائی کرنے کی بجائے یا ان کا انتظار کرنے کی بجائے پرسنل خود پریکاشنز لیں. اس میں سب سے پہلی پریکاشن یہ ہوگی کہ اپنے ساتھ سیلف ڈیفینس کی ٹولز ضرور رکھیں تاکہ اپنی سیفٹی پہ کمپرومائز میں تو نہیں کبھی کروں گی, نہ میں کسی کو کہوں گی کہ وہ کرے. تو آپ کے ساتھ نائف, کوئی چھوٹا پیپر اسپرے, ٹیزر, کچھ ضرور رکھیں. اگر آپ کی فیملی میں ٹریول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو اکیلے آنا جانا ہے تو یو شوڈ پروٹیکٹ یور سیلف. خلیل بھائی میرے پاس آخری 3-4 منٹ ہے سر, 2 پوائنٹس ہے سر, کیونکہ میں اس پوری ڈیبیٹ سے یہ بات نکال چکا ہوں. سب سے پہلے جی سر بول لیں آپ بغیر سوال کے. سب سے پہلے تو میں سمر کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پہ لانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی. دیٹ واز کوائٹ نیسیسری. دوسری بات, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں, ایسے معاملات پہ جو خصوصاً یہ جو واقعہ ہوا ہے ریپ کا, سر عام پھانسی کی سزا دینی چاہیے. لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ ایسی جرت کرنے سے پہلے پتہ چلے, اس کو احساس ہو کہ سزا اتنی بڑی ملے گی. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بھی بتاؤں سمر, ملک میں بہت لاز بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں صرف مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. لا کوئکلی پریویل نہیں کر رہا, ایکولی پریویل نہیں کر رہا. اٹ از ہائی ٹائم وی آل شوڈ جوائن ہینڈس, اور اس بات کے لیے فائٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ لا شوڈ ایکولی اینڈ کوئکلی پریویل. دیر از نو ادر سولوشن.
یہ جو سوسائٹیز جن کو ہم سیولائز سوسائٹیز، سر آخری منٹ ہے خلیل بھائی، قطع کلامی کی معافی، آخری منٹ ہے، لوگ انتظار میں رہیں گے دو پوائنٹس کا. آپ نے کہا کہ ہر جرم کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت ہوتی ہے، اس کو کلیئر کر دیجئے. دوسرا سر، اگر مرد اور عورت ایکولی افیکٹڈ ہو رہے ہیں، ہر مرڈر کے پیچھے ایک، یہ میری کہاوت نہیں ہے، یہ انگلینڈ کا ایک بہت بڑا پولیس آفیسر تھا، اس کی کتاب جس کو مانا اور پڑھایا جاتا ہے، اس نے کہا there is always a woman behind a murder, not every crime. آپ کو کیا بری عادت ہے کہ آپ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو؟ نہیں سر، میں بری عادت نہیں ہے سر خلیل بھائی، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. I told you that the quotation was there is always a woman behind every murder. اور میں ابھی بات کر رہا تھا سیولائز سوسائٹیز کی. 12 گھنٹے کے لیے بجلی گئی تھی نیو یارک میں 80s میں، ہزاروں مرڈر ہوئے تھے، ہزاروں ریپ ہوئے تھے، اور اربوں ڈالر کی چوری ہوئی تھی ان 12 گھنٹوں میں.